हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है अफ़गानिस्तान से। और अफ़गानिस्तान से ये डेवलपमेंट नहीं है कि उनके कोई पाकिस्तान के साथ कोई डायलॉग्स हुए हैं या कोई डेलीगेशन पाकिस्तान का गया हुआ है या उनका डेलीगेशन पाकिस्तान आया है, बल्कि इस वक्त इंडियन डेलीगेशन ने विजिट किया है काबुल को। और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का एक बड़ा डेलीगेशन आया है और उनकी मुलाकातें हुई है फॉरेन मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर से। क्या डेवलपमेंट है इस हवाले से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान के अगर कॉन्टेक्स्ट में हम इसको देखें तो इसकी क्या अहमियत है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अगर हम देखते हैं। मैं आपको अक्सर जब भी मैं पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशन पे शो करता हूं तो मैं ये बात कर रहा हूं कि लास्ट काफी महीनों से, ऑलमोस्ट एक साल होने वाला है कि कोई बड़ा जो मेन फिगर होते हैं, जिस तरह फॉरेन मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, उनमें से कोई भी पाकिस्तान नहीं आया। और ये काफी सारे क्वेश्चन रेज हो रहे हैं इस वक्त। काबुल में अफगान डेलीगेशन का, इंडियन डेलीगेशन का आना पाकिस्तान के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, और काबुल के लिए बजाते खुद क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। अमेरिका में नए प्रेसिडेंट ने चार्ज संभाल लिया, डोनाल्ड ट्रंप ने। और उसके बाद क्योंकि उन्होंने ही मुज़ाकरात किए थे, पूरे डायलॉग्स हुए थे अफगान तालिबान के साथ, और अमेरिका और दोहा के जरिए ये बातचीत हुई थी। अभी दोबारा से वो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूएस आए हैं। ऐसे टाइम में काबुल का विजिट करना क्या माने रखता है, और कुछ पिक्चर्स भी आपको दिखानी है। डिफेंस मिनिस्टर जो हैं मुल्ला याकूब, वो बेटे हैं मुल्ला उमर के। और मुल्ला उमर वो आदमी थे कि पाकिस्तान के साथ उनका काफ़ी एक क्लोज रिलेशन था। लेकिन अगर हम डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब साहब को देखते हैं तो काफ़ी एक, जैसे कहते हैं कि मैं ये नहीं कहूँगा कि वो इंटी पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान की शायद पॉलिसियों के वो सख्त नाक़िद हैं, मुखालिफ हैं। और इसी वजह से शायद वो पाकिस्तान, जब से उन्होंने टेक ओवर किया है, 3 साल 3.5 साल होने को है, वो पाकिस्तान नहीं आए। इन सारे हवालों से बात करेंगे। और इसके साथ साथ एक बड़ी अहम और अफसोसनाक खबर भी है कि वजीरिस्तान के अंदर अटैक हुआ है। जनूबी वजीरिस्तान यानी साउथ वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन में 4 जो जवान हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, उनकी जानें गई हैं। ये भी एक बड़ी अनफॉर्चुनेट खबर है। दूसरी तरफ काबुल में हिंदुस्तान का डेलीगेशन का आना और वहाँ पे बात करना, डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर से उनका मिलना, चाबहार रिपोर्ट के हवाले से क्या बातचीत हुई, ये सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इस वक्त, किस चीज़ की बात हम कर रहे हैं इस वक्त, अफगानिस्तान की और उसके साथ साथ हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान का डेलीगेशन आया है, कहाँ मुलाकातें हुई, एक तो आपको ये पिक्चर दिखाना चाहूँगा। फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए हैं अफगान तालिबान के, आमिर खान मुत्तकी साहब। मेरी खुद भी काफ़ी दफ़ा इनसे इंटरेक्शन रही, 2-3 दफ़ा ऑलमोस्ट मिल चुका हूँ मैं इनसे, पाकिस्तान में भी एंड इन काबुल एज वेल। और दूसरी तरफ जो इस डेलीगेशन को मतलब लीड कर रहे थे, वो थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंडिया के सेक्रेटरी जेपी सिंह साहब। वो मौजूद हैं और उनकी बात हो रही है। आपको अफगानिस्तान का फ्लैग नजर आ रहा होगा, लेकिन इंडियन फ्लैग नहीं है। और उसकी वजह आपको पता है कि किसी ने अभी तक अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं किया। इस वजह से उनका फ्लैग जो है वो वहाँ पे नहीं मौजूद। लेकिन फ्लैग मौजूद है या नहीं है, इंडियन फॉरेन ऑफिस के जो लोग बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ी बात है। एक चीज तो ये हो गई कि उनका आना इस वक्त एक ऐसे वक्त में कि पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के ताल्लुकात ख़राब है। मैं ये नहीं कहता कि ये ताल्लुकात इंडिया की वजह से ख़राब है या ईरान की वजह से ख़राब है या उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान या ताजिकिस्तान की वजह से ख़राब है, ऐसा नहीं है।
میں آپ کو بالکل کلیئر بتا دوں، لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا نے جی جس وقت اشرف غنی صاحب پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے تو اس وقت بڑے ان کے کانسلیٹس تھے اور یہ وہ ہو سکتا ہے انٹیلیجنس دونوں طرف موجود ہوتی ہے، ان کی این ڈی ایس ہے، انڈیا کی را ہے، پاکستان کی آئی ایس آئی ہے، سب کا یہی کام ہے، ہو سکتا ہے. لیکن پھر جب ٹیک اوور ہوا طالبان کا اس کے بعد ایسا لگا کہ اب انڈیا گیاس ہو گیا. بٹ یہ کوئی پہلا وزٹ خیر نہیں ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ پہلی دفعہ وہاں کا کوئی ڈیلیگیشن جو ہے وہ کابل میں موجود ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے وزٹ کیا. لیکن اس وقت یعنی 3 سال کے بعد جو ایکسٹیبلٹی ان کی آئی ہے، ہم جو بھی کہہ دیں، ریکگنیشن نہیں ہے ان کی حکومت کی، دنیا بھر میں کہیں پہ بھی ریکگنیشن نہیں ہے. بٹ لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں. جب وہ یو اے ای گئے تھے تو شیخ زید صاحب نے ان کو ریڈ کارپٹ دیا تھا اور پروٹوکول دیا تھا اور ملے تھے پرسنلی مطلب ان کے پرائم منسٹر سے افغانستان کے. پھر اسی طرح دوحہ قطر کی اگر ہم بات کرتے ہیں، پھر رشیا کی ہم بات کرتے ہیں، چائنا کی ہم بات کرتے ہیں، اور پھر انڈیا کی ہم بات کرتے ہیں. انڈیا میں گو کہ ابھی کوئی ڈیلیگیشن ایسا نہیں گیا، لیکن جس وقت آج سے تقریباً 1 سال پہلے ملا یعقوب صاحب جو ڈیفنس منسٹر ہے افغانستان کے، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم اپنے لوگوں کو یعنی اپنی فورسز کو انڈیا بھجوانا چاہتے ہیں اور ان کو وہاں پہ ٹرین کروانا چاہتے ہیں، جو فوجی ٹریننگ ہوتی ہے. مطلب اب اگر یہ بات دیکھ لیں تو پاکستان آنا بہت آسان ہے. پشاور بالکل ہارڈلی 2 سے 3 گھنٹے میکسیمم 4 گھنٹے میں آپ کابل سے پشاور کے اندر آپ ہوتے ہیں، اور وہاں پہ ٹریننگ کی کافی ساری فیسلٹیز بھی موجود ہے پاکستان آرمی کی. لیکن انہوں نے انڈیا کو فیور کیا. یہ چیز یہ عام معمول کی بات نہیں، اور نہ یہ معمولی بات ہے، یہ عام بات نہیں ہے. اگر کوئی اس کو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں جی کوئی نہیں، پہلے بھی ہوتا تھا، ایسا بھی ہوتا تھا، اشرف غنی صاحب کے وقت میں بھی بالکل فورسز کو ٹریننگ دی گئی تھی، اس میں مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ نہیں دی گئی تھی. لیکن جب طالبان کی بات آتی ہے اور وہ یہ چیز کرتے ہیں تو پھر جیسے نا ہمارے کان یوں کھڑے ہو جاتے ہیں. مطلب میں پاکستان کی بات کروں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں جرنلسٹ ہوں، میرے پاس جو خبر آئے گی میں وہ دوں گا. باقی فوجی ادارے بھی موجود ہے پاکستان کے، حکومت بھی موجود ہے پاکستان کی جیسی بھی ہے، پرائم منسٹر ہے، فورن منسٹر ہے، انٹیریئر منسٹر ہے، ڈیفنس منسٹر ہے، آرمی چیف ہے، فوج ہے ایک بڑی اچھی خاصی ٹرین فوج موجود ہے پاکستان کے پاس. تو یہ ان کا کام ہے کہ وہ کس طریقے سے. لیکن تعلقات کی حد تک اگر میں بات کرتا ہوں افغانستان کی، تو مجھے ایک چیز کا یہ دکھ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یار انڈیا وہاں پہ کیوں آیا تھا یا کیوں آتا ہے یا ان کے لوگ کیوں آتے ہیں، انڈیا کے لیے سافٹ کارنر کیوں موجود ہے کابل کے اندر. پہلے بھی تھا، جس وقت حامد کارزائی صاحب تھے اس وقت بھی تھا، جب اشرف غنی صاحب آئے اس وقت بھی تھا، جب طالبان آئے اس وقت بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی آئی. وہاں کے لوگ بڑا سافٹ کارنر رکھتے ہیں. جن جو لوگوں نے افغانستان وزٹ کیا ہوگا، جو مجھے دیکھ رہے ہیں کہیں پہ بھی، تو میرے خیال یہ بات وہ مجھ سے ایگری کریں گے. بے شک اس بات سے ہٹ کر کہ ہم کہتے ہیں جی انڈیا کے ساتھ ہمارے یہ مسئلے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاکستان کے ساتھ یہ مسئلے ہیں، ہم کہتے ہیں افغانستان کے ساتھ ہمارا بارڈر ڈسپیوٹ ہے، کبھی کبھار کلیشز بھی ہو جاتی ہیں، ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی ہمارے بہت سارے کنسرنز ہیں ہم کہتے ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود یہ بات میرے خیال سے سب کو پتا ہے کہ ان کے لیے سافٹ کارنر، آپ جیسے ہی بارڈر کراس کرتے ہیں آپ کو مختلف دیواروں پہ مختلف جو ایڈ لگتے ہیں وہ انڈیا کے نظر آتے ہیں. تو یہ ان کی میرے خیال کامیابی ہے. ہماری ناکامی کیوں ہے؟ اگر میں آپ کو میں اپنی ایک پوائنٹ آف ویو میں دے رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی بولوں گا تو وہ فارن آفس اس کو کل لے کر اور کابل کے پاس پہنچے گا. نہیں، ان کی اپنے ایک طریقہ ہوگا، جو کرنا چاہتے ہیں ان کو جو ٹھیک لگتا ہے وہ کریں گے. لیکن جو میرا پرسنل اوپینین ہے اس کے مطابق شاید ہم نے اپنی پالیسیز کو ریوائیو نہیں کیا، ہم نے اپنی پالیسیز کو اپڈیٹ نہیں کیا اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. ہم نے یہ چیز نہیں کی. ہم اس چکر میں لگے ہوئے تھے 2021 میں کہ بس اب تو طالبان آ گئے، اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اب افغانستان میں تو جو ہم چاہیں گے وہی ہوتا رہے گا. ہمارا مائنڈ سیٹ تھا دیٹ واز 1980 والا اینڈ 1990 والا. لیکن افغانستان 2021 والا تھا. وہاں پہ جو 1990 میں یا 2000 میں جو بچے پیدا ہوئے تھے، اس کے بعد سے ایک تو وہ ایجوکیٹڈ لوٹ آ رہی ہے، میل فیمیل ایجوکیشن بھی اچھی خاصی ہے افغان نیشنلز کے اندر. پھر باقی دنیا میں وہ چلے گئے،
ان کے پاس اسمارٹ فونز آ گئے ہیں, انٹرنیٹ کا استعمال وہ کرتے ہیں, سوشل میڈیا کا وہ استعمال کرتے ہیں, مختلف ٹی وی چینلز ان کے ہاں آ رہے ہوتے ہیں, موبائل کے ذریعے وہ ٹویٹر پہ اور کہاں کہاں پہ وہ سارا کچھ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کی بہت سارے لوگوں کی فیملی ممبرز, کوئی آسٹریلیا میں ہے, کوئی فرانس میں ہے, کوئی امریکہ میں, کوئی کینیڈا میں, کوئی یورپ, کوئی یو کے, کوئی مڈل ایسٹ میں ہے. اس وجہ سے ایک نیا افغانستان اور ایک نئی سوچ وہ آئی. وہ والا افغانستان نہیں تھا جس کو ہم 1979 اور 1980 میں کہا کرتے تھے جی بس جہاد ہو رہا اور دبا کے جاؤ, لوگ بھیجو اور ہم وہ کر رہے ہیں. حالانکہ وہ امریکہ کی اپنی پراکسی تھی, انہوں نے سوویت یونین کو توڑنا تھا. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ دوز تھنگس کیونکہ اب یہ سب کو پتا ہے, بچے بچے کو یہ بات پتا ہے, بٹ کیونکہ بات ہوتی ہے تو بات میں سے بات نکلتی ہے. یہ سارا کچھ ہوا. اب اگر اب کی ہم بات کرتے ہیں, ہم نے اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا, پھر ہمارے مسئلے بہت بڑھ گئے جب ٹی ٹی پی نے پاکستان میں بڑے بڑے اٹیکس کرنا شروع کیے. یہ بات میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان کے فارن آفس نے, پاکستان کے ڈیفنس منسٹر نے, پاکستان کے فارن منسٹر نے, جو بھی جس وقت جو بھی تھے, مطلب 2021 اگست سے لے کے ابھی تک کی میں بات کر رہا ہوں, تو یہ کنسرنز شو کیے گئے, باقاعدہ وزٹس ہوئے. لیکن جب وہ لوگ واپس آتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ یار وہاں پہ ہماری سنوائی نہیں ہو رہی, وہ لوگ ہمیں سننے کو تیار نہیں ہیں. اور میں آپ کو بار بار پھر وہی بات آ رہی ہے کہ امیر خان متقی صاحب سے یہ کوسچن میں نے کیا تھا, یہاں پہ اسلام آباد آئے ہوئے تھے وہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں, تو انہوں نے ایک مجھے کلیئر سا جواب دیا تھا کہ بھائی یہ مسئلہ آپ کا انٹرنل ہے, اور ٹی ٹی پی تب بھی تھی جب ہم نہیں تھے, اگر آج ہم ہیں تو ٹی ٹی پی تو 20 سالوں سے ہے. یہ آنسر انہوں نے مجھے دیا تھا. پھر سرینا ہوٹل میں جب رات کو ان سے بات پھر بیٹھ کر ہوئی, پھر بھی یہی کوسچن انہوں نے اٹھایا. مطلب میں کہتا ہوں آن کیمرہ بھی اور آف کیمرہ بھی, دونوں صورتوں میں انہوں نے یہ جواب دیا. اور جہاں جہاں سے بھی, یہ نہیں کہ یہ کوسچن میں نے پوچھا, جن جن نے بھی ان سے یہ کوسچن کیا انہوں نے سیم رپلائی کیا. اور وہ جب بھی آئے, 3 غالباً وزٹس وہ کر چکے ہیں پاکستان. کابل میں بھی جب وہ ہوتے ہیں تو سیم آنسر ان کا یہی آتا ہے. پاکستان اپنے کنسرنز کا اظہار کرتا ہے تو کہتے ہیں بھائی آپ کا انٹرنل میٹر ہے, آپ جانیں, آپ کا کام جانیں. امیر خان متقی صاحب کی طرف سے بھی, یعنی فارن آفس آف کابل جو ہے افغانستان, وہاں سے بھی یہ اسٹیٹمنٹ ہے. اور ڈیفنس منسٹری جہاں پہ ملا یعقوب صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں, منسٹر ہیں اس کے ڈیفنس کے, ان کی طرف سے بھی یہی بیان آتا ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ملا یعقوب صاحب کی طرف سے شاید تھوڑے سے سخت بیانات آتے ہیں. امیر خان متقی صاحب کو جتنا میں نے دیکھا, مطلب ویری پولائٹ پرسن, بٹ ہی از اے فارن منسٹر آف افغانستان, ہی از ریپرزینٹنگ ہز کنٹری. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ جو مجھے اچھا لگے گا وہ وہی بولیں گے, وہ وہی بولیں گے جو ان کو ٹھیک لگے گا. وہ یہ نہیں بولیں گے جو مجھے اچھا لگے گا یا میں کہوں گا پاکستان کو اچھا لگے گا, بالکل بھی ایسا نہیں ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ ہم نے ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہمارے جو دوریاں ہیں آپس میں وہ بہت مطلب اس حد تک ہو گئی کہ اب کسی کا آنا جانا نہیں, مطلب کسی کا مطلب میرا یہ نہیں, عام لوگ آتے جاتے ہیں پاکستان سے, وہاں لوگ جاتے ہیں, وہاں سے پاکستان لوگ آتے ہیں. کچھ تھوڑا سا بزنس بھی آن آف چلتا رہتا ہے. گو کہ اس کا جو والیوم تھا وہ گرتے گرتے $800-900 ملین پہ آ گیا, جہاں پہ کسی زمانے میں $4-5 بلین کا بزنس ہوا کرتا تھا, اب اس لیول پہ ہو گیا. دوسرا, ان کے ہم سے کیا گلے تھے, ان کے ہم سے جب بھی آپ کبھی بھی بات کریں, میں نے بھی جب کی, میں گیا یہاں پہ آئے, یہاں پہ بھی میری ملاقات ہوئی, بات وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم آپ کے رستے یعنی کراچی پورٹ کے ذریعے ہم اپنا مال منگواتے ہیں, آپ ہمیں اس پہ اتنا تنگ کرتے ہیں کہ ہفتوں مہینوں لگ جاتے ہیں ہمارے مال کو وہاں پہ پسند. یہ ان کا گلا شکوہ. پھر انڈیا کے ساتھ وہ کنیکٹ ہونا چاہتے تھے وایا پاکستان, وایا واگا بارڈر, اس کے اندر بھی بڑے سارے مسئلے ایسے کریٹ کیے گئے جس کی وجہ سے ان لوگوں نے غالباً میں یہ کہوں گا گو کہ انڈیا سے کچھ گندم بھی پاکستان کے رستے آئی افغانستان میں, لیکن انہوں نے الٹرنیٹ روٹس کو اپنانا شروع کر دیا. اور وہ بجائے اس کے کہ جب وہ اتنے تنگ آ گئے کہ یار انہوں نے پھر ایک نئے روٹ اختیار کرنے شروع کر دیے, اور وہ کنیکٹ ہو گئے ایران کے ذریعے. اب ایران اور ہندوستان کے بہت گہرے مراسم ہیں. 10 سال کے لیے چابہار پورٹ انڈیا کے پاس ہے, اور انڈیا نے باقاعدہ آفر دی ہے ڈیفنس منسٹر کو, ملا یعقوب صاحب کو, کہ آپ چابہار میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں, مال بھجوانا چاہتے ہیں, مال منگوانا چاہتے ہیں,
یہ جے پی سنگھ صاحب جو ایکسٹرنل منسٹری کے سیکرٹری ہیں, جو اس ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے تھے, یہ انہوں نے ان کو آفر کیا. اور یہ آفر کوئی ایسی نہیں کہ وہ سیکرٹری جے پی سنگھ صاحب نے اپنی طرف سے کی ہوگی. فارن آفس ان کے ڈاکٹر جے شنکر صاحب ان کو ہیڈ ہیں, پھر پرائم منسٹر ہیں ان کے, ان سب نے, لازمی سی بات ایک پروسیس ہوتا ہے, تو انہوں نے کوئی یہ ہوائی مطلب تیر ہوا میں نہیں چلایا, باقاعدہ اس پہ انہوں نے کنسلٹیشن کی ہوگی, بہت ورک آؤٹ کیا ہوگا, اس کے بعد انہوں نے آ کے کابل میں یہ بات کی. اب اچھا, وہ گفٹس وغیرہ لے کے آئے ان کے لیے, مولا یعقوب کو وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک بیگ دے رہے ہیں, جو بھی ہوگا اس کے اندر, مطلب میں اس کا نہیں بات کر رہا, لیکن ایک ایسا گیسچر انہوں نے دیا ہے کہ انہوں نے اپنا جو سافٹ امیج تھا, جو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ سافٹ امیج ان کا ختم ہو گیا ہے, انڈیا بوری بسترا گول کر کے نکل گیا ہے, ان کو مار پڑ گئی ہے, یہ ہوا وہ ہوا, وہ چیزیں جو انہوں نے انویسٹ کیا تھا. حالانکہ میں کہتا ہوں کہ $3 ارب it's not a big deal for India. میں I think so. ایون پاکستان نے اچھا خاصا پیسہ لگایا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان اتنا کوئی اس کا ذکر نہیں کرتا, تو انڈیا جو 700-750 ارب بلین ڈالرز اپنے جیب میں رکھتا ہے, تو ان کے لیے کوئی $3 ارب کی کوئی ان کو بہت زیادہ فرق پڑے گا. یا کون سا ان کے ساتھ وہ بارڈر شیئر کریں جہاں پہ ان کو لگے گا کہ نہیں یار, اگر افغانستان کے ساتھ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہمارے لیے پرابلم ہو جائے گی. بیچ میں پاکستان ہے, دوسری طرف ایران ہے, انڈیا اچھا خاصا دور کر کے ہے, ایسا کوئی خطرہ بھی ان کو نہیں تھا. لیکن نہیں, انڈیا کیا کر رہا ہے, انڈیا صرف یہ نہیں کر رہا کہ ان کا فوکس یو ایس کے اوپر ہے, ان کا فوکس جرمنی کے اوپر ہے, ان کا فوکس فرانس کے اوپر ہے, یو کے اوپر ہے, آسٹریلیا, ساؤتھ افریقہ کے اوپر ہے. نو, ان کا فوکس انڈونیشیا پر بھی ہے, ان کا فوکس کمبوڈیا پر بھی ہے, ان کا فوکس ملیشیا پر بھی ہے, ان کا فوکس نیپال, بھوٹان, افغانستان پر بھی ہے, ان کا فوکس مڈل ایسٹ اور یورپ پر بھی. اور اسی لیے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. میں نے کہا نا کہ ہمیں اپنی پالیسی کی مار پڑی, یقین کریں اور کچھ نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان نے افغانستان کے اندر کچھ کام نہیں کیا, کام کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, جو ان کے کنسرن ہے, گریوینسز ہے, وہ ایک طرف, بٹ پاکستان نے کام کیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان نے کوئی $10 ارب وہاں پہ لگا دیے تھے اور یہ کر دیا, لیکن کام کے ہاسپٹلز بنائے ہیں, مختلف چیزیں کی ہیں, ٹھیک ہے, مختلف کام کر کے جو بھی کر سکتا تھا پاکستان اپنے وسائل کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق پاکستان نے کیا. بٹ پاکستان کو گالی پڑی. انڈیا نے بھی پیسہ لگایا, لیکن انڈیا نے پیسہ لگایا بٹ ان کا سافٹ امیج آیا, ان کو گالی نہیں پڑی. ایون طالبان نے ٹیک اوور کیا تو اس وقت بھی ان کے لیے ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے لوگوں کو نکالا وہاں سے, بٹ ایسا نہیں ہوا کہ ان کو کہا گیا کہ نہیں جی ہم تو رکھیں گے نہیں, انڈیا کے ساتھ بات نہیں کریں گے, تو کشمیر آزاد کروائیں گے. تو حالانکہ پاکستان میں یہ سوچ تھی کہ شاید طالبان آئیں گے اور اس کے بعد کیونکہ افغانستان سے تو فری ہو جائیں گے تو ان کو ہم چھوڑ دیں گے کشمیر کی طرف, اور وہ بس دڑا دڑ دبا دب جسے کہتے ہیں نا کہ بس 10 دنوں میں انڈین فورسز وہاں سے نکل جائیں گی اور سارا کشمیر. یہ میں ایک سوچ کی بات بتا رہا ہوں, یہ نہیں کہ پاکستان نے ایسا کرنا تھا یا ایسا کر سکتے تھے, لیکن سوچ عام جو سوچ تھی وہ ایسی تھی کیسا ہو جائے گا, کیونکہ بھئی اب تو افغانستان ہمارا اپنا ہے, جو مرضی ہم کریں وہاں پر. لیکن وہ بالکل اس کے اپوزٹ چیزیں ثابت ہوئی. اسی لیے ہمیں اگر تھوڑا سا ہم نے بھی اپنی کریٹیکل تھنکنگ رکھی ہوتی افغانستان کے حوالے سے, ہم آج بات نہیں کر رہے ان کے ساتھ, وہ ہمارے ساتھ بات نہیں کر رہے. روز صرف اکتوبر میں تقریباً 500 لوگوں کی جانیں گئی ہیں, صرف اکتوبر میں. میں نہیں کہتا کہ ان ساری چیزوں کا رسپانسبل صرف افغانستان ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن یہ بات ہر کسی کو پتا ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے ان کے فٹ پرنٹس بہت سٹرونگ قسم کے افغانستان کے اندر موجود ہے. بے شک میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کیونکہ پاکستانی ہوں, پاکستانی جرنلسٹ ہوں, تو میں نے یہ کرنا ہے کہ اگر کچھ بھی ہو جائے میرے ملک کے اندر تو یار انڈیا نے کیا, آنکھیں بند کر کے میں نے کہنا کہ انڈیا نے کیا. نہیں یار, انڈیا نے نہیں کیا. چلو 10 انسیڈنٹ ہوتے ہیں, ایک میں یار کسی کا ہاتھ ہو سکتا ہے, لیکن یہ 9 جو ہیں یہ لوکلی کریٹ ہوتے ہیں. اس کی وجوہات یہ ہمارے اداروں کا کام ہے کہ اس کو معلوم کر لیں, اس کے پیچھے جائیں. ان کے پاس بہت سارے ریسورسز ہیں, بہت سارا تجربہ ہے, ان کو یہ کام آتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی وہ کچھ اور کاموں میں لگے ہوتے ہیں. وہ انفارچونیٹلی پولیٹیکل انجینئرنگ میں لگے ہوئے ہیں. اب دوسرے کنٹریز کو ہم جب دیکھتے ہیں, انڈیا کا فارن آفس ہی افغانستان کے ساتھ ڈیل کرتا ہے.
اس ڈیلیگیشن کے اندر یہ میں پکچر دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں, کوئی یونیفارم پرسن نہیں, سارے سویلینز ہیں. ہوں گے یقیناً, جس طرح ہمارے ہاں سی ایس ایس ہوتا ہے, سپیریئر سروسز کے ذریعے لوگ آتے ہیں, اس طریقے سے یہ بھی ہوں گے, لیکن ہے سویلین, بیوروکریسی کے لوگ, فورن جو سروسز ہوتی ہیں ان کے لوگ ہیں. اب دیکھیں یہ چیز, مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسے ہول کے اندر اپنے آپ کو, ایک ایسی بن گلی میں لا کے کھڑا کر دیا ہم نے اپنے آپ کو کہ ہمیں نقصان ہی نقصان ہو رہا. ٹھیک ہے, امریکہ نے بھی اسٹیٹمنٹس دی ٹی ٹی پی کے حوالے سے, افغانستان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ایک دفعہ نہیں, کافی دفعہ یہ اسٹیٹمنٹس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے آئی, یونائٹڈ نیشن کی طرف سے یہ آیا کہ بھئی پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان کے ساتھ, افغانستان کے راستے ہو رہا ہے. یہ ایک بڑی بات ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ عام معمولی بات ہے, لیکن جو ایکچوئل چیز ہے جو ہم لوگ فیس کر رہے ہیں وہ سب سے خطرناک چیز ہے کہ اس وقت پورے خیبر پختونخوا میں جو پیس کی سچویشن ہے, سیکیورٹی سچویشن ہے, وہ کریٹیکل ہے. پارچنار کے لوگ نکلتے ہیں, بنو کے لوگ نکلتے ہیں, سوات کے لوگ نکلتے ہیں, نارتھ ساؤتھ وزیرستان کے لوگ نکلتے ہیں, وہ امن امن کے نعرے لگا رہے ہیں. ہم جو مرضی کہہ دیں, لیکن عوام, میں کہتا ہوں وہ عوام, نہ ان کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا ہوتا ہے نہ کوئی اور چیز ہوتی ہے. اکثر کے ہاتھ میں وائٹ فلیگز ہوتے ہیں جو امن کا نشان ہے, وہ جھنڈے ہوتے ہیں, لیکن پریشر ہوتا ہے وہ اتنے تنگ آ کے کہتے ہیں یار ہمیں امن دے. اب وہ پریشر ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہاں پہ جو سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں ان کے اوپر آ رہا ہے. وہ پریشر شاید کسی حد تک اسلام آباد میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی آتا ہوگا, لیکن پھر بھی کوئی ایسی چیز نہیں کی جاتی. ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں محسن نقوی صاحب, مطلب آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ, کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ محسن نقوی صاحب ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں, ایک اچھے فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا, سب کچھ کوئی مسئلہ نہیں ہے, انہوں نے محنت کی ہوگی یا جو بھی ہے, لیکن کم از کم اس سیٹ پر آ کر جو ایک ہونا چاہیے وہ چیز, آئی ایم سوری ٹو سے, کہ وہ چیز نہیں ہو رہی ہے ایز انٹیریئر منسٹر. میرے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب کیا کر رہے ہیں پورا دن, مطلب کچھ لوگوں کی صفائیوں کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں. ہمیں ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا کسی بھی طریقے سے ہو, ٹی ٹی پی کو جس طریقے سے بھی ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا, ورنہ ہمیں نقصان ہوگا. اور جہاں تک بات ہے کابل کے اندر, اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی افغانستان ہمارے سب سے شارٹ جو وہ چیز ہوتی ہے نا, او جی چائنا کو ہماری ضرورت ہے, ہمیں چائنا کی ضرورت نہیں. اچھا ٹھیک ہے, چائنا نے کنیکٹیوٹی دے دی ٹرین کے ذریعے افغانستان کے ساتھ, وہ کنیکٹیوٹی آگے چلی جائے گی جو چابہار پورٹ ہے اس کے ذریعے, اور پھر سینٹرل ایشین کنٹریز کے ذریعے چلی جائے گی. آپ کی محتاجی ختم, آپ سے جو ان کی محتاجی ہے وہ ختم. پھر ہم کہتے ہیں افغانستان کے پاس تو اپنا کوئی پورٹ ہی نہیں ہے, کیا کریں گے, ہماری محتاجی ہوگی گوادر پہ یوز کریں گے, قاسم پورٹ یوز کریں گے, یا کراچی پورٹ ٹرسٹ جو ہے وہ یوز کریں گے. لیکن انہوں نے کہا نہیں, بس ہم نے اتنا تنگ کیا کہ وہ انہوں نے کہا یار سائڈ پہ, کہتے ہیں ہمیں نے یہ آسان روٹ چاہیے, نہیں ہمیں یہ انفراسٹرکچر چاہیے. ہماری تقریباً کراچی سے لے کے اور تورخم تک موٹر وے ہے تھرو آؤٹ, مطلب اچھا انفراسٹرکچر ہے, میں یہ بالکل کہوں گا کہ بہت اچھا انفراسٹرکچر ہے. آپ کی اگر گاڑی وہاں سے نکلتی ہے تو ہارڈلی 24, 27 یا 30 آورز میں جو ٹرک ہوتا ہے آپ کا وہ پہنچ جاتا ہے کراچی سے تورخم تک. اب یہ ہو سکتا ہے وہ والا روٹ اس طرح نہ ہو, لیکن جب وہ اتنے تنگ آ گئے انہوں نے وہ ختم کر دیا. انہوں نے ایران کے ساتھ, حالانکہ ایران بڑی سخت پالیسی رکھتا ہے افغانستان یا افغانستان کے لوگوں کے حوالے سے, ابھی بھی ریسنٹلی کتنے لوگ مارے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں نہیں یار ہم اس طریقے جائیں. اب انڈیا آیا اور انہوں نے چابہار کی آفر دی, تو میرے خیال سے ان کے لیے اس سے اچھی آفر کیا ہو سکتی ہے. روڈ انفراسٹرکچر اور ریلوے نیٹ ورک کو اگر وہ بہتر کر لیں گے, وہ کہیں گے جاؤ یار, نہیں جانا ہم نے, نہ تورخم سے جانا ہے, نہ سپین بولگ سے جانا ہے جو چمن بارڈر ہم کہتے ہیں, نہ خرلاچی سے جانا ہے, نہ انگورڈا سے, نہ کسی اور سے. ہم مسئلہ یہ کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم اپنی چیزوں کو خود کیوں خراب کرتے. ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہمارے کنسرنز ہیں, ہوں گے, لیکن ٹی ٹی پی کے لیے ہمیں جو کرنا چاہیے کیا ہم وہ کر رہے ہیں. ہم ٹی ٹی پی کے اوپر جو دوائی استعمال کریں کیا وہ ٹھیک ہے, کیا لوکلز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یا وہ جو ان کے کنسرن ہے کیا وہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں, لیجیٹمیٹ ہے یا لیجیٹمیٹ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں دیکھیں, یہاں پر
26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کر دیجیے, 27 کر رہے ہیں. یہ کام نہیں ہے بھائی. صرف اس چیزوں سے میں نے ابھی 2-3 دن پہلے بھی بولا تھا کہ مجھے کوئی ایک آدمی, خواجہ آصف صاحب, وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب, احسن اقبال صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب, یا کوئی اور کچھ تو فائدے بتائے ہمیں بھی کہ یار اس سے یہ فائدہ ہوگا, لوگوں کی زندگیوں میں یہ بہترین تبدیلیاں, پازیٹیو چینجز آئیں گے. کریں بھائی 27 کیا 127 امینڈمنٹس کریں, لیکن باقی چیزوں کو بھی دیکھیں ارد گرد دنیا میں کیا چل رہا. ہم شاید اس سے اپنے آپ کو ہم نے بے خبر رکھا ہوا ہے, اور پھر جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو ہماری میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ ہماری چیخیں نکلتی ہیں. ہمیں پھر فکر لگ جاتی کہ یار اب کیا کریں, اب کیا کریں, نہیں پہلے سے کیا کرنا چاہیے تھا وہ کیوں نہیں کر رہے, یا کیا آج سے شروع کریں گے تو کم از کم 6 مہینے بعد تو اس کا رزلٹ آنا شروع ہوگا. خیر سلسلہ ہے, یہ چل رہا ہے, اور آگے جا کے بہت ساری چیزیں اس کی جو فالو اپ سٹوریز آئیں گی کابل سے, وہ آپ کے ساتھ مزید بھی شیئر کرتے رہیں گے. ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں, تب تک کے لیے ٹیک کیئر.